अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकनॉमिक्स क्लास 9 उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं होम इकनॉमिक्स क्या है, इसका तारुफ और जो मुख्तलिफ़ मशहूर ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने होम इकनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने किन अल्फाज में होम इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है और कैसे इसकी तारीफ़ की है, वो हम पढ़ चुके हैं। होम इकनॉमिक्स का दूसरे मज़ामीन के साथ इम्तिज़ाज हम पढ़ चुके हैं और किस तरह से ये आपकी ट्रेनिंग करेगा कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िम्मेदारियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है होम इकनॉमिक्स का दूसरे जो मज़ामीन हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन या कंडक्शन कैसा है, इनके साथ मिलकर ये कैसे काम करती है। तो उसमें हम आज जो शुरू करेंगे वो है इसका तमाम मज़ामीन के साथ बाहमी ताल्लुक़, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ होम इकनॉमिक्स। तो आगाज़ करते हैं इसका। होम इकनॉमिक्स के तमाम मज़ामीन का अपना दायरा कार और नज़रिया है और हर एक अपनी अपनी जगह इंतहाई अहम है, लेकिन चूँकि तमाम मज़ामीन फ़र्द की ज़िंदगी के ख़ास पहलुओं की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मसाइल का हल पेश करते हैं, इसलिए तमाम मज़ामीन आपस में एक मरबूत सिलसिले में जुड़े हुए हैं। होम इकनॉमिक्स के तमाम ही मज़ामीन जब वो आपस में मुख्तलिफ हैं तो फिर वो मुख्तलिफ जो क्राइटेरियाज़ ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी के मदार हैं, ज़िंदगी के जो दायरा कार हैं, उनके साथ वो डील करता है और हर एक की अपनी अपनी अलग-अलग अहमियत है। तो हम चूँकि सारे मज़ामीन को फ़र्द की ज़िंदगी के हवाले से पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से पढ़ते हैं, तो ये हमें उन तमाम मसाइल का हल पेश करता है। आइए आप हमें एक तरतीब से वो सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का तमाम मज़ामीन से बाहमी ताल्लुक़। खाना पेश करने में आर्ट के असूलों और रंगों के इम्तिज़ाज से दिलकशी और रग़बत पैदा की जा सकती है। नहायत सादा और मामूली खाने को खुश रंग बर्तनों में रंग बिरंगी सब्ज़ियों के सलाद के साथ पेश करने से खाने की इश्तहा बढ़ाई जा सकती है। खुश रंग ट्रे कवर, नैपकिन और मेज़ पोश का इंतखाब करके खाने की मेज़ की सजावट बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत में जो बात डिस्कस की जा रही है वो ये है कि जब हम खाना बना लेते हैं और फिर उसको पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, टेबल पे खाना चुनते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे असूल हैं और रंगों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे उस डाइनिंग टेबल की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और दिलकशी और रग़बत पैदा की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर बंदे का बहुत ज़्यादा बंदे को भूख नहीं है, फिर भी वो आप खाने के लिए आप उसको मदऊ कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं थ्रू अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स, जिसमें आपके बर्तन हो सकते हैं, उसके साथ जो आप कपड़े नैपकिन यूज़ करते हैं, वो सारी बातें जो हैं उनमें जितने वो कलरफुल होंगे उतने ही देखने में अच्छे लगेंगे और उतना ही वो दूसरे बंदे की भूख को भी बढ़ाएंगे। नया सादा और मामूली खाने को खुश रंग बर्तनों में रंग बिरंगी सब्जियों के सलाद के साथ पेश करने से खाने की इश्तहा बढ़ाई जा सकती है। खाना बेशक सादा ही हो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, आप उसको मुख्तलिफ़ बर्तनों में, ट्रेज़ में सजा के रखते हैं, साथ आप रंग बिरंगी सब्जियों के सलाद की प्लेट डेकोरेट करके रखते हैं और इस तरह से पेश करते हैं, तो यकीनन देखने वालों की भूख और बढ़ जाएगी। अगर आप खूबसूरत या खुश रंग ट्रे कवर्स यूज़ करते हैं, नैपकिन यूज़ करते हैं, मेज़ पोश यानी मेज़ के ऊपर वाला कपड़ा यूज़ करते हैं, इससे आपके खाने की मेज़ की सजावट को बढ़ाया जा सकता है। ग़िज़ाइयत के मज़मून की अवलीन तरजीह बच्चों और अफराद खाना की सेहत और खुशहाली है। बच्चों को अनवा व अक़साम की ग़िज़ाओं से आशना करवाना और खाने के अदब व आदाब सिखाना भी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के मज़मून की ज़िम्मेदारी है, ताकि बच्चों की बेहतर जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा हो सके। सबसे अवलीन तरजीह क्या है कि हमारे जितने भी घर में बच्चे हैं या अफराद खाना हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनकी सेहत को अच्छा रखें और सेहत अच्छी रहने से वो भी खुशबाश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खिलाते रहें ताकि उनकी बैलेंस डाइट भी उनको मिलती रहे
اور مختلف قسم کے کھانے بھی کھاتے رہیں، مختلف ذائقے بھی لیتے رہیں۔ غذا اور غذائیت کے مضمون کی یہی ذمہ داری ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کی بہتر جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہوگی۔ دوسرا ہے پرچہ بافی اور لباس کا تمام مضامین سے تعلق۔ لباس کی بہتر منصوبہ بندی کے لیے رنگ اور ڈیزائن اہم ہے۔ آرٹ سے واقفیت کی بنا پر رنگوں، خطوط اور ٹیکسچر کا درست استعمال کر کے اپنی شخصیت کو دلکش اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو بچوں کی بڑھتی ہوئی اور گروئنگ پرسنالٹی کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا سینس ہو، ان کو یہ سکھایا جائے، وہ اتنے نازک ہوں اور اتنے حساس ہوں اور ان کو اتنا کلر کمبینیشن کے بارے میں نالج ضرور ہو کہ وہ دیکھ سکیں ان کے لیے کون سا لباس بہتر ہے اور کون سے کلرز، کون سے ٹیکسچرز ان کے لیے بہتر ہیں، یا کون سے آج کل ان ہے، کس چیز کا ٹرینڈ ہے جو اس کو پہن کے ظاہر ہے وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک پلس پوائنٹ بنے گا اور وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگے گی۔ بچے کے نشو و نما میں لباس کا انتخاب بچے کی نفسیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچوں کا لباس ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جس کو پہن کر وہ اپنے ہم عمر بچوں میں احساس کمتری کا شکار ہو۔ ان کے لیے لباس کا انتخاب کرتے وقت ان کی پسند و ناپسند، مضبوطی، پائیداری، قیمت اور آرام دہ ہونے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل بچوں کی بہتر نشو و نما کا باعث بنتی ہیں۔ بچوں کے لباس کے حوالے سے ضروری ہے بچے کی نفسیات کا خیال رکھا جائے۔ نفسیات سے مراد یہ ہے کچھ بچوں کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پسند ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو چست کپڑے پسند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی قسم کے فیشنز ہیں، ڈیزائنز ہیں جو بچوں کو پسند ہوتے ہیں۔ اور جب بچہ اپنی پسند کا کپڑا پہنے گا تو ظاہر ہے وہ اس میں ریلیکس ہوگا، خوش ہوگا، اور ایسے کپڑے بالکل کبھی نہ سیئیں، کبھی نہ انتخاب کریں ایسے کپڑوں کا جن کو پہن کر جب وہ جائیں اپنے دوستوں کے درمیان تو وہ اپنے آپ کو کم تر فیل کریں یا ان کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو۔ ایسے کپڑوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ ان کے لیے لباس کا انتخاب کرتے وقت ان کی پسند اور ناپسند، مضبوطی یعنی بچہ کو پسند بھی ہے یا نہیں، کپڑا کتنا مضبوط ہے، کتنی دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت مناسب ہے یا بہت زیادہ ہے، اور بچہ جب اس کو پہنے گا تو کیا بچہ اس کے ساتھ آرام دہ ہوگا یا موسم کی شدت کو یہ اور بڑھا دے گا۔ یہ سارے عوامل ایسے ہیں جو بچوں کی بہتر نشو و نما کا باعث بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے گھریلو انتظام کا تمام مضامین سے باہمی تعلق۔ روزمرہ زندگی سے متعلق مصروفیات مثلا غذا کی تیاری، لباس کے انتخاب اور تراش خراش، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی آرائش اور زیبائش، گھر اور لباس کی صفائی اور دھلائی، مہمانوں کی خاطر مدارات، بیمار کی تیمارداری اور تفریح کے انتظامات وغیرہ کے لیے ایک خاص انتظام و انصرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر برتری حاصل ہے، کیونکہ جو گھر کے معاملات ہیں ان کو ہوم اکنامکس ہی خاص طور پہ ڈیل کرتی ہے، اور یہ تقریباً سارے ہی پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس میں جو روزمرہ زندگی سے متعلق مصروفیات مثلا آج غذا کون سی تیار کی جائے، اور لباس کا انتخاب ظاہر موسم کو مد نظر رکھا جائے گا، اس کی تراش خراش یعنی اس کی بناوٹ بڑی اچھی ہو، مناسب ہو، بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، کیسے بچوں کو کام پہ لگانا ہے، کیسے بچوں کو بزی رکھنا ہے، کب انہوں نے آرام کرنا ہے، گھر کے رسوئی جبائش یعنی گھر کو سجا سنوار کر رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، جب کوئی مہمان آئے تو ان کو ہمارا گھر بہت اچھا لگے، صاف ستھرا لگے، گھر اور لباس کی صفائی اور دھلائی کا بندوبست کرنا ہے، گھر بھی اور لباس بھی صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، مہمان جب آئیں تو ان کی خاطر مدارات کا بندوبست بھی کرنا ہے، بیمار کوئی ہو جائے اس کی تیمارداری، تفریح کے انتظام کے لیے ایک خاص انتظام و انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے گھریلو انتظام کے مضمون کو دوسرے تمام مضامین پر برتری حاصل ہے۔ انسانی خواہشات اور ضروریات لامحدود ہوتی ہیں۔ قلیل اور محدود ذرائع و وسائل کے باوجود مقاصد اور خواہشات کو حاصل کرنے میں انتظام کا عمل ہی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا انتظام خاندان کے لیے خوشحالی اور کامرانی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یعنی انسان کی خواہشات اور ضروریات تو لامحدود ہیں، کبھی انسان کو صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ جو چیز بھی دیکھتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، جو چیز اچھی لگتی ہے انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل بھی ہیں، یا ہمیں اپنے محدود ذرائع اور وسائل میں رہ کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اسی کا انتظام اصل میں ہوم اکنامکس کہلاتا ہے، کہ ہم
جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو کم کرتے جائیں، جو ضروری ہیں ان کو شامل کرتے جائیں. اسی کو اس کا انتظام جو مینجمنٹ کہتے ہیں. اچھا انتظام خاندان کے لیے خوشحالی کو منانے کی ضمانت فراہم کرتا ہے. یعنی اگر آپ کا گھر کا جو سربراہ ہے، جو ساری چیزوں کا انتظام انصرام کرتا ہے، وہ سمجھدار ہے، ذہین ہے، تو وہ ضرور جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو مہیا کرے گا، اور جو غیر ضروری ہیں ان سے وہ اجتناب کرنا شروع کر دے گا. اب یہ ایک پکٹوگراف ہے، اس کو آپ پکٹوریل فارم میں سمجھیں. گھریلو انتظام میں خاندانی نشو و نما اور خاندانی علوم کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. یعنی جو نشو و نما پا رہے ہیں ہمارے فیملی ممبرز، وہ کیسے ہیں، ان کی نفسیات کیسی ہیں، اور کیا ان کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کون سا خاندان کس خاندان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اور کن خاندان کی آپس میں انبن ہے. غذا اور غذائیت یعنی کون سا کھانا کس وقت کتنا دینا ہے، یا گھر میں جو افراد ہیں ان کی ایوریج کے حساب سے بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں یا بوڑھے زیادہ ہیں، اس کے حساب سے غذائیت کے حساب سے ہم کھانا تیار کریں گے. کیونکہ کھانے کی روٹین ایسے ہی بنے گی کہ ہم چیک رکھیں گے، اس بات پہ ضرور چیک کرتے رہیں گے کہ اصل میں ہمیں غذائیت کس قسم کی چاہیے زیادہ. آرٹ اینڈ ڈیزائن جی ہم پڑھ چکے ہیں کہ گھر کی خوبصورتی، گھر کی سجاوٹ کے لیے انٹیریئر ڈیکوریشن یا جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کو اچھی طرح سے پریزنٹ کریں، تیار کریں. پارچہ بافی اور لباس یعنی اس میں جتنے بھی ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان کی ڈریسنگ، ان کی سوٹنگ، اور ان کے جو بھی کپڑے شپڑے پہننے کا یا ڈریسنگ کا سینس ہے اس کو امپروو کرنا ہے. اس میں نمبر 4 پہ ہے ہوم اکنامکس کا افراد اور خاندان کی جسمانی صحت اور ذہنی ترقی سے باہمی تعلق کیا ہے، کیسے ہے. ہوم اکنامکس کی تعلیم طلباء میں یہ شعور اجاگر کرتی ہے کہ صحت اور صفائی کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. یہ مضمون تندرستی اور عمدہ صحت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اچھی صحت برقرار رکھنے والے عوامل سے روشناس کرواتا ہے. مثلا جسمانی صفائی، ورزش، آرام، نیند، اٹھنے بیٹھنے کے انداز اور متوازن غذا وغیرہ. گھر اور ارد گرد کی صفائی، عام بیماریوں کی وجوہات، علامات، روک تھام اور احتیاطی تدابیر سے واقفیت. گھر پر مریض کی دیکھ بھال اور اتفاقی حادثات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت پر آگہی فراہم کرنا، کیونکہ جسمانی صحت ہی اصل ذہنی ترقی کی بنیاد ہے. یہ سارے بڑے ہی اہم ٹاپکس ہیں جو سارے ہمیں ہوم اکنامکس سکھاتی ہے، اور ہوم اکنامکس کی جو تعلیم ہے وہ مین چیزوں کے بارے میں شعور فراہم کرتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ صحت اور صفائی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. صفائی سے مراد صرف جسمانی صفائی نہیں، بلکہ ہم جہاں رہتے ہیں اس جگہ کی بھی صفائی، ہمارے لباس کی بھی صفائی، جہاں ہم کھانا بناتے ہیں اس جگہ کی صفائی، ان برتنوں کی صفائی، جو ہم سبزی وغیرہ خرید کے لاتے ہیں اس کی صفائی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ مضمون تندرستی اور عمدہ صحت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم تندرست ہوں گے، ہماری صحت بڑی اچھی ہوگی، تو ہمیں اس کے کتنے فائدے ہوں گے. اور اچھی صحت برقرار رکھنے والے عوامل سے بھی روشناس کرواتا ہے. ان ایسے طریقے بھی بتاتا ہے کہ جب آپ ایک بار صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کیسے لمبے عرصے تک صحت مند رکھا جا سکتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس کی مثال یہ دی اس نے کہ جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے، ورزش کی جائے، آرام کیا جائے، اپنی نیند پوری کی جائے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کا خیال رکھا جائے. کیونکہ جب آپ پراپر پوسچر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو وہ بھی آپ کو جسمانی نقصان یا فزیکل ہیزرڈ کا خطرہ ہوتا ہے. اس میں بھی متوازن غذا ہمیں چاہیے جو بڑی ضروری ہے، جس کے بغیر صحت ہماری کنٹینیو نہیں کر سکتی، آگے نہیں چل سکتی. گھر اور ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھا جائے. عام بیماریوں کی وجوہات، علامات یعنی عام بیماریاں جیسے نزلہ، زکام، بخار، اس طرح کی جو نارمل بیماریاں ہیں جو عام طور پہ آتی جاتی رہتی ہیں، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہو، علامات کیا ہیں آپ کو پتہ ہو، اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے جو آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی. اس کے علاوہ گھر پر مریض کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے. اگر اتفاقیہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے ابتدائی طبی امداد کیسے دینی ہے. اور کیونکہ جسمانی صحت ہی دراصل ذہنی ترقی کی بنیاد ہے. اگر کوئی بندہ جسمانی طور پر صحت مند ہوگا تو وہی ذہنی طور پر بھی ترقی کر سکتا ہے. ہوم اکنامکس خاندان کے جسمانی اور ذہنی صحت کی جانب خصوصی توجہ دیتی ہے. مثلاً عمر کے افراد خانہ
کہ غذائی ضروریات کے مطابق غذا کی فراہمی، رہائش کے لیے گھر کی مناسب آرائش و ترتیب اور پیار و محبت اور تحفظ کے ماحول میں بچوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرنا وغیرہ، یہ سب جسمانی طور پر صحت مند اور ذہنی طور پر چوکس اور توانا ہوں اور عملی زندگی میں مضبوط سوچ سے تعمیری کاموں میں حصہ لے سکیں۔ آج کا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہیڈنگز ہیں ان کی تفصیل ذرا زیادہ ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہمیں ذرا زیادہ تفصیل سے ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ ہوم اکنامکس خاندان کے جسمانی اور ذہنی صحت کی طرف خصوصی توجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر جو مختلف عمر کے افراد خانہ موجود ہیں، ہم ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ کس ایج کے کتنے افراد خانہ ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں کون کون سی غذائیت چاہیے، یا موسم کے حساب سے یا ان کی عمر کے حساب سے ہم اس بات کا فیصلہ کر سکیں اور ان کو ان کی ریکوائرڈ غذا ہی ہم دے سکیں۔ اس کے علاوہ رہائش کے لیے اپنے گھر کو مناسب طریقے سے سجانا سنوارنا، آرائش و ترتیب کرنا اور آپس میں پیار، محبت اور تحفظ کے ماحول میں بچوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرنا تاکہ جسمانی طور پر صحت مند اور ذہنی طور پر چوکس اور توانا ہو۔ جسمانی طور پر صحت مند کیسے ہوں گے؟ جب ان کو کھانے کے لیے متوازن غذا ملے گی، بیلنس ڈائٹ ملے گی، اور ان کو گھر پہ رہتے ہوئے پیار ملے گا۔ ان کو جب وہ غلطی کریں گے تو ان کے اس پہ ڈانٹ نہیں پڑے گی بلکہ سمجھایا جائے گا، سبق سیکھیں گے وہ، اور انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ سب ہماری یا یہ سب میری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ مجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں، صرف یہ میرا بھلا چاہتے ہیں۔ تو اس کی صورت یہی ہوگی کہ آپ اس کو پیار کریں اور عملی زندگی میں مثبت سوچ سے تعمیری کاموں میں بھی حصہ لے سکیں۔ یاد رکھیے، مثبت سوچ، مثبت کام، تعمیری کام کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کو غلطی پہ بہت زیادہ ڈانٹنے کی بجائے اچھے طریقے سے، سویلائز طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ کبھی ان کے ساتھ وہ ہائپر نہیں ہوگا، بہت زیادہ غصہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں، جب مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو مجھے یہ سمجھایا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا، ایسے کیا گیا تھا، تو وہ نیکسٹ جو آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اگلا اس کا ٹاپک ہے ہوم اکنامکس کا معاشرے کی سماجی اور معاشی ترقی سے باہمی تعلق۔ ہوم اکنامکس کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کو گھر کے محدود احاطے سے نکال کر معاشرے اور قوم کے وسیع دائرے میں لایا جائے تاکہ وہ معاشرتی مسائل حل کرنے اور معاشرے کی سماجی اور معاشی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کر سکے۔ چائنا نے یہ سب سے پہلے کیا۔ چائنا نے اپنی خواتین کو وہ لے کے آیا میدان میں، اور جس سے یکدم اس کی جو مین پاور تھی وہ ڈبل ہو گئی۔ اور ہوم اکنامکس بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی عورت کو، اپنی خاتون خانہ کو اس بات کی آزادی دیں کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے، کوئی کام سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ کے اس کو پروفیشنلی کرے تاکہ وہ بھی اپنے مرد کے شانہ بشانہ کام کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ موجودہ دور کی مہنگائی اور بدلتے ہوئے تقاضوں کی بدولت اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا تو برقرار رکھنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جتنے سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت مشکل بات ہے کہ انسان اپنے معیار زندگی کو بلند کرے، بلکہ یہ بھی کافی ہوگا کہ جیسے اس کا گزارا چل رہا ہے وہ گزارا ہی چلاتا رہے، یہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہوم اکنامکس کا مضمون ہمیں شعور دیتا ہے کہ گھر کے ذرائع اور وسائل کو کس طرح منصوبہ بندی سے استعمال کریں گے کہ محدود آمدنی میں گھر کی تمام ضروریات اور مقاصد بھی حاصل ہوں اور آمدنی میں اضافہ بھی ممکن ہو سکے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طرح جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہم نے انہی کے تھرو اپنے گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں، پرائرٹائز کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، جس سے ہمیں اس چیز کی بڑی اس چیز میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں لازم ہیں وہ ہم پہلے لے آتے ہیں، جو زیادہ لازم نہیں ہیں وہ اس کے بعد لے آتے ہیں، اور جو بالکل عام سی باتیں ہیں وہ ہم نہ بھی لے کے آئیں تو کام چل جاتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں ہم ان کو استعمال کر کے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں مختلف مہارتوں اور ہنروں کی تربیت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے تجارتی پیمانے پر آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ چائنا نے ایسے ہی کیا نا۔ ہم نے تو خیر بہت کم خواتین کو فیلڈ میں نکلنے کی اجازت دی، بہت کم خواتین کو اجازت ملی،
اور وہ جب گئیں تو پھر ان کو آگے مزید بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو خواتین محنت کرتی رہیں، کامیاب ہوئیں، آج ان کے پاس ایک سٹیٹس ہے، زندگی کے مزے ہیں، اور وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔ اور اگر ایسا ہی ہو، یہ کام بڑھتا جائے تو ظاہر ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ پورے ملکی لیول پہ پہنچے گا۔ آخری پیراگراف ہے، سماجی و معاشی ترقی کے لیے اپنی آمدنی اور خرچ کا توازن درست رکھنا ضروری ہے۔ ہوم اکنامکس بجٹ بنانے کی مشق فراہم کرتا ہے، نیز بچت کے فوائد سے بھی آگاہ کرتا ہے، جو خاندان اور معاشرے کی بہتر ترقی میں معاونت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر تمام قوم کی بہبود اور ترقی ممکن ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جس میں ہم نے اپنی انکم اور اپنے ایکسپینسز کا بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا انکم کتنی ہے ہماری، اور اس کے حساب سے ہمارے ایکسپینسز کیا ہیں۔ ان دونوں کو جب ہم آپس میں مینیج کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا بجٹ بھی فٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں ہو سکتا ہے بچت کے بھی کوئی طریقے نکل آئے، جو نتیجتاً یا ایز اے رزلٹ اس خاندان کی، اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور ترقی کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹاپک ہمارا تھوڑا لمبا ہو گیا کیونکہ مضامین کی یہ ڈیٹیل ذرا زیادہ تھی اور ہم نے سارے ہی کو ڈسکس کرنا تھا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔